इंडियन हिस्ट्री में आज हम इंडो अरब रिलेशंस पे बात करेंगे। यानी उस टाइम पे जब प्रॉफिट ऑफ इस्लाम पैगम्बर इस्लाम अरब में इस्लाम की दावत दे रहे थे, और फिर जब वो इस्लामिक स्टेट मदीना में कायम हुई, उस टाइम में हिंदुस्तान और अरब की जो रिलेशंस या ताल्लुकात जो थे वो मतलब किस नौइयत के थे और क्या थे भी। तो इसमें सबसे पहले जो जानने वाली बात है वो है कि तिजारत यानी जो ट्रेडिंग रिलेशंस है वो बहुत पहले से, आप के एन चौधरी को देखिए या किसी भी हिस्टोरियन को देखिए जो इस पे लिखता हो, तो वो 1000 साल पहले यानी बहुत पहले से अरब और हिंद की जो जो ताल्लुकात थे वो तिजारती ताल्लुकात थे। तो इस वजह से एक दूसरे को मतलब जानना ये एक एक लॉजिकल बात है। अब हुआ क्या इसमें, आप तिजारत के साथ देखिए कि अरब ज़्यादातर ताजिर ही थे, यानी जो मक्का के लोग थे वो तिजारत कर रहे थे। तो और हज एक बड़ा उनका एक आप समझे एक फेस्टिवल था, या एक बड़ा तिजारत का भी एक मतलब एक मरकज़ था वहाँ पे। तो उस टाइम में अरब जो थे वहाँ के जो कुरैश के जो बड़े लीडर्स थे वो यही कोशिश करते थे कि मतलब जब ये तिजारती मंडियाँ जब लगती थी या जब हज का मौसम आता था, तो उस टाइम में जितने भी लोग वहाँ पे आ जाते थे उनको गाइड करे कि वो ज़्यादातर जो पैगम्बर इस्लाम है प्रॉफिट मोहम्मद इनके करीब ना जाए, यानी कहीं जो बाहर से आने वाले लोग हैं कहीं वो इनके ख़यालात या इनकी तालीमात से मुतासिर ना हो। तो इसी वजह से वो लोग मतलब एक उनके साथ एक डिस्कशन, एक नेगेटिव इमेज बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे जो दुनिया भर से लोग वहाँ पे आते। तो यही वजह है कि मुख्तलिफ जगहों पे पैगम्बर इस्लाम को लोग जानने लगे थे, क्योंकि बहुत दूर दूर के इलाकों से यहाँ लोग हज के लिए आते थे या तिजारत के लिए इन दिनों में आते थे। तो वो जान गए थे जो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम है। अब देखिए जब अब प्रॉफिट पैगम्बर इस्लाम वो इस पे बात यानी हिंदुस्तान पे वो बात कर रहे थे। हमने ये जो आदम है, आदम के मतलब हिंदुस्तान में उतारना, उसको हमने डिटेल से डिस्कशन किया हमारे पिछले पार्ट में। तो ये बड़े बड़े जो हदीस के मतलब हदीस की किताबें हैं उनमें ये लिखा हुआ है, इसमें यानी हिंदुस्तान के साथ आदम की रिलेशन उस पर हम बात कर चुके थे। तो वो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम पैगम्बर इस्लाम इस पे बात करते थे। तो इसी तरह से हमें जाट यानी ज़ात जो कम्युनिटी है, यहाँ पे जो जाट कम्युनिटी है उसका ज़िक्र मिलता है वहाँ पे कि ये लोग वहाँ मतलब जाने जाते थे। तो हमें एक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के मतलब कॉन्टेक्स्ट में एक ज़ात फिजिशियन या हकीम की मतलब रेफरेंस मिलती है। इसी तरह से हज़रत मूसा के वाक़ा में मेराज में इनकी मतलब वो एक जाट कम्युनिटी का ज़िक्र आता है उनके रिलेटेड। तो आप समझे कि जाट यहाँ हिंदुस्तान में पाए जाते थे और उनका ज़िक्र वहाँ पे होता था, यानी मक्का में मदीना में उनका ज़िक्र होता था। तो इसी तरह से फिर जो बनी काब जो नजरान से आए थे, एक वफ़द आया था, उनको भी जो पैगम्बर इस्लाम है उन्होंने तशबीह दी हिंदुस्तानी ने कंपेयर किया उनको हिंदुस्तान के लोगों के साथ। और इसी तरह से वहाँ पे जो मक्का मदीना वहाँ पे हिंदुस्तान की चीज़ें मिलती थी, यानी हिंदुस्तानी चीज़ें वहाँ पे मैसर थी, ट्रेड की वजह से ये चीज़ें वहाँ पे आती जाती थी। तो ज़्यादातर आप ये जो सेंट परफ्यूम्स है ये वहाँ पे पाई जाती थी। और इसी तरह से हिंदुस्तान में बना हुआ कपड़ा, और फिर हिंदुस्तान में जो मतलब उस टाइम में जो तलवारें बनती थी वो वहाँ पे मिलती थी। और फिर उसी के साथ हमें हिंदुस्तानी लकड़ी जो टीक वुड है या जो सैंडलवुड है उसका भी वहाँ पे मतलब पाया जाना ये साबित है। तो आप ऊद को, काफुर को देखिए, आप कर्नफुल, आप लौंग, मिस्क वगैरह ये जो परफ्यूम्स है इनका जिक्र वहाँ पे मिलता है। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि जो ये टीक वुड है यानी टीक की जो लकड़ी है, तो जो पैगम्बर इस्लाम है उनकी जो चारपाई है वो इसी की बनी हुई थी। और इसी तरह से जो मतलब उनकी वाइफ आयशा सिद्दीक़ा के नाम से जो मशहूर है, उनका जो घर था उसका जो दरवाज़ा था वो भी इसी हिंदुस्तानी लकड़ी यानी टीक वुड का बना हुआ था। तो इससे पता चलता है कि हिंदुस्तानी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती थी, यानी हिंदुस्तान की चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी।
ہمیں جو بزرگ بن شہریار جن کا ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں، وہ ایک بڑے جہاز ران سیاح تھے، اس میں بڑے مطلب سمندری سفر، وہ ایک بڑے ماہر تھے، وہ چین تک جاتے تھے. انہی کی جو کتاب ہے عجائب الہند، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ سرندیپ جس کو میں نے بیان کیا، سری لنکا یا آپ اس سے جو ہندوستان کا ملتا جلتا علاقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ، کوئی ٹرائب تھا جس کو کہ بیکور یا اسی طرح کے کوئی نام سے جانا جاتا ہے. تو وہ ٹرائب مطلب ان کو یہ معلوم پڑ گیا تھا کہ پیغمبر اسلام ہے جنہوں نے عرب میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یعنی وہ پیغمبر اس طرح کی باتیں، اس طرح کا ان کا کیریکٹر ہے، یہ ان کو پتہ چل گیا تھا. تو یہ جو سورندیپ کے لوگ تھے، انہوں نے وہاں پہ اپنا ایک وفد بھیجا تاکہ وہ جانکاری حاصل کرے، جو پیغمبر اسلام ہے ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرے. اب یہ جب پیغمبر کے بارے میں جاننے کے لیے یہ وفد گیا، تو ان کا جو مطلب لیڈر تھا وہ یمن پہنچتے، وہ مطلب ان کی ڈیتھ ہو گئی. مطلب وہ وہاں عرب پہنچے اور عرب میں ان کو پتہ چلا کہ یہ جو مطلب پیغمبر اسلام ہے ان کا وصال ہو چکا ہے. اور اسی ٹائم میں جو پہلے جو کیلف تھے، خلیفہ تھے ابو بکر صدیق، ان کا بھی وصال ہو چکا تھا. اور پھر جو عمر ابن الخطاب ہے ان کا دور چل رہا تھا. تو یہ ان کو جانکاری حاصل. تو اس ٹائم انہوں نے دیکھا تھا کہ حضرت عمر جو سیکنڈ خلیفہ رہے ہیں، تو ان کے وہ جو مطلب یہ جو پیوند لگا ہوا ان کا وہ جو کپڑا وہ پہنتے تھے، مطلب وہ سٹچڈ، اسی کے ساتھ مطلب ایک بڑا مشہور تھا ان کا وہ لباس ایسا پہننا، تو وہ بڑے متاثر ہو گئے تھے. تو وہ واپس آ رہے تھے، تو یمن میں ان کا انتقال ہو گیا. تو جو ان کا مطلب ایک غلام تھا وہ واپس سورندیپ پہنچ گئے، اور انہوں نے ہی سورندیپ میں لوگوں کو اس بارے میں مطلب بتایا کہ ہاں میں نے دیکھا. اور پھر وہ بڑے متاثر ہو گئے تھے، جو انہوں نے یہ جو خلیفہ اسلام ہے ان کے بارے میں جب وہ جان گئے تھے. اور اسی کے ساتھ ہمیں ایک ملتا ہے کہ مطلب یہ جو ایک قاضی رشید بن زبیر، ان کی کتاب الذخائر و تحائف جو ان کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، اس میں وہ بات کرتے ہیں کہ ہندوستان کا ایک راجا تھا جنہوں نے کہ پیغمبر اسلام کو سونٹ، یا جس کو زنجیل کہتے ہیں، زنجیل یعنی جس کو جنجر ہم کہتے ہیں، ادرک، وہ تحفہ پیغمبر اسلام کو بھیجا تھا. یہ وہ کتاب میں لکھتے ہیں. تو پیغمبر اسلام نے مطلب خود بھی اس میں سے کھایا اور اپنے صحابہ کو بھی مطلب اس میں سے کچھ کھلایا. تو یہی مطلب آپ دیکھیے کہ حاکم، مصدق حاکم میں بھی وہ اسی طرح سے لکھتے ہیں کہ قال احدا ملک الہند الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرتن فیہا زنجیل فاطعم اصحابہ قطعتن قطعتن واطعمنی منہا قطعہ. یعنی کہ پیغمبر اسلام کو عرب، یہ جو ہند کا ایک حکمران تھا، ایک راجہ تھا، اس نے گفٹ بھیجا تھا، یہی جس کو میں نے زنجیل یا ادرک، جس کو جنجر ہم کہتے ہیں، وہ گفٹ بھیجا تھا. اور پھر یہ ابو سعید خدری وہ لکھتے ہیں کہ صحابہ نے بھی اس میں ٹکڑا کھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی اس میں ایک ٹکڑا کھایا. یعنی کہ یہ ثابت ہے کہ اس ٹائم میں بھی عرب انڈیا کی ریلیشنز تھی، اور یہاں کے لوگ وہ اویئر تھے اباؤٹ دا پروفٹ آف اسلام. تو یہ میں نے ایک مطلب حدیث کی کتاب سے، اور پھر یہاں کے جو سیاح، ایک مطلب ایک ہسٹری کی بھی آپ اس کو کتاب سمجھے، اس میں بھی اس کا ذکر ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اور باتیں بھی پتہ چلتی ہیں اس کے متعلق. وہ یہ ہے کہ ایک دو آدمی تھے، سرباتک جو کہ قنوج کا حکمران تھا، اور بابا رتن ہندی. ان میں بڑا جو حدیث کی کتابیں ہیں یا اسماء و رجال کی کتابیں ہیں، ان میں ان پہ بڑا ایک ڈسکشن ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں صحابیت کا دعویٰ کیا. یعنی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب ہم ان کے پاس گئے ہیں، اور ان کے وہ کمپینینز بن گئے ہیں، اسلام قبول کیا ہے، اور پھر وہ مطلب ان کے ساتھ رہے ہیں، وہ اب کمپینینز بن گئے ہیں. تو اس پہ بڑا ڈیبیٹ جنریٹ ہوا، اور تقریباً تمام جو مطلب اسکالرس اسلامک ہسٹری کے یا حدیث کے ہیں، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا کہ یہ صحابی نہیں تھے. تو لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ ایمان لائے ہو. یہ جو دونوں ہے رتن ہندی، بابا رتن ہندی، یہ صوفیہ میں بھی بڑے مشہور رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی سرباتک جو کہ قنوج کے حکمران تھے.
اب ایک اور واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے مالابار۔ مالابار انڈیا کا یعنی ہند کا علاقہ تھا، بڑا مشہور علاقہ تھا۔ اچھا، یہ میں ایک بات پہلے بھول گیا تھا کہ یہ کس علاقے کا رولر تھا جس نے یہ ادرک کا گفٹ پیغمبر اسلام کو بھیجا تھا؟ تو اس میں کچھ کرناٹکا کی بات کر رہے ہیں اور کچھ کنوج کی بات کر رہے ہیں، یعنی کنوج کے رہنے والے یہ راجا تھے۔ لیکن ایک پاکستان میں ایک کتاب لکھی ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ سندھ کا مطلب ایک رولر تھا۔ لیکن ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ یہی مطلب سالڈ یہی ہے کہ یہ اس جو پریزنٹ انڈیا کا علاقہ ہے شاید یہ کرناٹکا یا یہ کنوج اسی سے اس کا تعلق ہے۔ تو یہ جو مالابار کوسٹ جو انڈیا میں ہے، اس میں بھی ایک رولر تھا، تو اس نے ایک واقعہ دیکھا تھا جو بڑا حدیث کی کتابوں میں بڑا مشہور ہے، جس کو میریکل آف پرافٹ، شق القمر، یعنی کہ پرافٹ نے یہ جو مطلب چاند ہے یا مون ہے اس کو 2 حصوں میں سپلٹ کیا تھا۔ تو اسلامی یہ جو حدیث ٹریڈیشن ہے اس میں بڑا اس کا ذکر آیا، اور معتبر یعنی بڑے اوتھینٹک روایات ٹریڈیشن سے یہ ثابت ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس مالابار کے رولر نے اس کو وٹنس یعنی اس کو دیکھا تھا، چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے اس نے دیکھا تھا۔ تو اس ٹائم پہ اس رولر نے کنفرم کرنے کے لیے لوگوں سے بات کی کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ تو پھر ان کو پتہ چلا کہ عرب میں پرافٹ ہے، اور انہوں نے مطلب یہ جو مطلب ایک نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور انہی کا ایک معجزہ تھا۔ تو پھر وہ چلے گئے تھے، یعنی وہ یہاں سے انہوں نے اپنے جو ان کا سکسیسر تھا اس کو حوالے کیا اپنا کنگڈم، اور وہ چلے گئے تھے، اور پھر وہ یمن پہنچتے ان کا انتقال اور دفن۔ اچھا، یہی میں اس کنفیوز گیا تھا سرندیپ کے واقعہ سے، میں نے اس کو مطلب کنفیوز کیا، لیکن اصل میں یہی تھے جو مالابار کے رولر تھے، یہ یمن میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ تو مطلب پھر وہ وہاں پہ ہی ان کو دفن کیا گیا تھا۔ یعنی یہ بھی ثابت ہے کہ مالابار کے رولر کو بھی پرافٹ آف اسلام کے بارے میں پتہ تھا۔ اور پھر ایک اور ٹریڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ سندھ یعنی عرب سندھ اور ہند کو کنفیوز کرتے تھے۔ سندھ کا جو علاقہ ہے اس میں جب پیغمبر اسلام نے مختلف جگہوں پہ اپنے کمپینینز کو بھیجا کہ وہ وہاں پہ دین پھیلائے، اسلام کی دعوت دے، تو اسی میں ان کو ایک مطلب 5 کمپینینز کا ذکر ملتا ہے جن کو کہ یہاں پہ بھیجا گیا تھا سندھ میں، یعنی جو سندھ کا علاقہ ہے جو کہ پریزنٹ پاکستان کی سائڈ میں، تو 47 تک کی پورا سب کانٹیننٹ ایک ہی علاقہ تھا، تو اس میں ان کو بھیجا گیا تھا۔ تو پتہ ہمیں یہی چلتا ہے کہ یہ جو مطلب یہ ٹائم تھا جب اسلام کی دعوت دے رہے تھے، جب اسلام وہاں پہ اسٹیٹ بن رہی تھی، تو بڑی سالڈ ریلیشنز تھی ٹریڈ کی عرب اور مطلب ہند کے درمیان۔ تو اس میں نے یہ بتایا کہ اس میں مختلف چیزیں وہاں پہ پائی جاتی تھی جو ہندوستان سے تعلق رکھتی تھی، چاہے وہ پرفیومز تھے، چاہے وہ لکڑی تھی، ووڈ، یا پھر اسی طرح سے وہ وہاں پہ سوڈز تھی، کلاتھ تھا، یہاں کا کپڑا تھا، وہ تمام چیزیں عرب میں پائی جاتی تھی، اور پیغمبر کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہے، یعنی ان کے گھر میں استعمال کی گئی ہے یہ چیزیں، یا ان کے کمپینینز نے استعمال کی ہے۔ اور پھر جو ڈائریکٹ ایویڈنس ملتی ہے کہ کیا یہاں کے لوگ جانتے تھے یا ریلیشن تھی، تو اس میں نے 3 واقعات کا ذکر کیا۔ ایک تو جو سارندیپ کا ایک مشن بھیجا گیا تھا، تو وہ مطلب وہاں یہ جو اس کا لیڈر تھا وہ مکران کوسٹ یا مکران جو بلوچستان میں ایک علاقہ ہے، ڈیزرٹ ہے، وہاں پہ وہ مطلب دنیا سے چل بسا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کا سرونٹ سارندیپ میں واقع، تو وہاں کے لوگ جانتے تھے۔ پھر میں نے یہی بتایا کہ جو یہاں کا چاہے وہ کنوج کا تھا، کرناٹکا کا ایک رولر، اس نے پرافٹ آف اسلام کو ایک گفٹ بھیجا تھا، جو ادرک کے بارے میں ہم نے بات کی۔ اور اسی طرح سے مالابار میں بھی ہمیں ایویڈنس ملتی ہے کہ یہاں کا رولر بھی یہ پتہ اس کو چلا تھا کہ عرب میں پرافٹ آف اسلام ہے، جنہوں نے ایسا دعویٰ کیا تھا، اور وہ انہوں نے وہاں پہ اسٹیٹ قائم کی وہ اسلام کو جانتے تھے۔ اور اس طرح سے وہاں پہ بھی ایک صحابہ کا یعنی کمپینیز آف پرافٹ، ان کا مشن یہاں پہ آیا تھا، اور وہ اسلام کے لیے آیا تھا۔ تو اس تمام ڈسکشن کا یہی مطلب تھا دیٹ پریئر ٹو دا انویژن آف غزنوی اور گوری اور دا اسٹیبلشمنٹ آف دلی سلطنت، انڈین پیپل دے ویر آلریڈی اباؤٹ دا پرافٹ آف اسلام، وہ پیغمبر اسلام کے بارے میں پہلے سے ہی جانتے تھے۔ تو اسلام اور انڈیا کی ریلیشن وہ کنکسٹ یا انویژن سے شروع نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ پریئر ٹو انویژن، جس پہ ہم بات اب کریں گے،
جو کمپینینز یا خلافت کے دور میں جو ہندوستان پہ انویژنز کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن عرب اور یہاں کی ان دا کنٹیکسٹ آف اسلام ریلیشن پہلے سے موجود تھی, جس پہ میں نے یہ مطلب آپ کے سامنے کچھ یہ دلائل یعنی آرگیومنٹس آپ کے سامنے رکھ دیے. تو نیکسٹ پارٹ میں ہم کیلیفیٹ یعنی جب انویژنز کا آغاز ہوتا ہے انڈیا کی طرف عرب سے, جب لوگ آتے ہیں یہاں پہ حملہ کرنے کے لیے, تو اس پہ ہم نیکسٹ پارٹ میں بات کریں گے. آج اسی پہ اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. تھینک یو.